बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। इस्लामाबाद के बंद कमरों में और रावलपिंडी में क्या सोचा जा रहा है? पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और मिलिट्री लीडरशिप क्या सोच रही है? क्या पाकिस्तान के हालात बेहतर होने जा रहे हैं या फिर इसी तरीके से गैर आइनी गैर कानूनी इक़दामात होते रहेंगे और उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता रहेगा ताकत के बलबूते पर, और मिनॉरिटी जो है वो मेजॉरिटी पर हुकूमत करेगी और ज़बरदस्ती इक़्तिदार पर काबिज़ रहेगी? ये बातें अब हम नहीं कह रहे, बल्कि अब ये बातें आलमी इदारे भी कह रहे हैं, आलमी ऑर्गेनाइजेशन भी कह रही हैं और दीगर ममालिक से भी ये आवाज़ें उठ रही हैं कि मौजूदा हुकूमत जो है उसको अक्सरियत हासिल नहीं है, बल्कि वो अक्सरियत हासिल ना होने के बावजूद, मिनॉरिटी हुकूमत होने के बावजूद, वो अपनी आइनी मुद्दत जो है पार्लिमान के 5 साल पूरे करना चाहते हैं। यानी अगस्त की 18 तारीख तक वो इस पार्लिमान को लेके आगे जाना चाहते हैं और इसीलिए हुकूमत के कहने पर, वफाकी हुकूमत के कहने पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी खुद मुख्तारी बेची, अपनी आज़ादी बेची, अपना आइनी किरदार बेचा और एक गैर आइनी इक़दाम किया और वफाकी हुकूमत के कहने पर ही 14 जमाती इत्तेहाद के कहने पर उन्होंने 8 अक्टूबर की इलेक्शन की तारीख दी है पंजाब की। और वो किस बुनियाद पर दी है, क्यों दी है, इसकी समझ अभी तक नहीं आ रही। और फिर एक और बात भी वाज़ेह तौर पे सामने आ रही है कि ये मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन नहीं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, जिसको इमरान खान साहब बता चुके हैं कि ये तो लेके आए थे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के लोग, यानी कि उस वक्त की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, उस वक्त की मिलिट्री लीडरशिप के कहने पे इनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाया गया था। इसलिए अब ये लोग समझते हैं कि ये मुमकिन नहीं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये खुद और प्लस उनके 4 मेंबर्स जो हैं आज खुद वो फैसले कर रहे हैं और वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसलों को बुलडोज कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसलों की इस तरीके से रद्दी की टोकरी में डाल के तौहीन कर सकते हैं। ये उनको हिम्मत उनमें नहीं है, बल्कि ये हिम्मत उनको कहीं और से दी है। और ये जब पार्लियामान में जब कल हुआ, पार्लियामान का जब मुश्तरका इजलास बुलाया गया तो उसमें जिस तरीके से साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार को निशाना बनाया गया तज़हीक आमेज़ तरीके से, और फिर वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब अपना एक पॉलिसी बयान दे रहे हैं जुडिशरी के बारे में, उसके बाद अंदाज़ा हो गया था कि ये अब एक नए हमले की तैयारी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट पर नया हमला, आला अदलिया पर नया हमला। ना ही उन्होंने हाई कोर्ट को माफ़ किया और ना ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को माफ़ किया। वो सुना तो रहे थे कुछ जजेस को, लेकिन हकीकत यह है कि वो तमाम के तमाम आला अदलिया को मुकम्मल तौर पे न सिर्फ बदनाम करने के लिए, न सिर्फ ये कि उनके खिलाफ मुहिम चलाने के लिए उनको धमकियां दे रहे हैं, बल्कि खुल्लम खुल्ला कल धमकियां दी गई, ब्लैकमेल उनको किया गया और ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है। ये ब्लैकमेल करने की नौबत कैसे आई? पहले बिल्कुल ये पीछे चले जाएं, ये पनामा की तर्ज का मामला है। पनामा में भी इनके जो पाँव हैं वो लर्ज रहे थे, इनका इक़्तिदार हचकोले खा रहा था, लेकिन इसके बावजूद ये पनामा में भी जाते जाते इनका ख्याल था कि ये सुप्रीम कोर्ट जो है ये मैनेज हो जाएगी और सुप्रीम कोर्ट को मैनेज करने की इन्होंने कोशिश की थी। और उसके बाद उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने बज़रिया इसहाक डार, वज़ीर ख़जाना उस वक्त के, उन्होंने जनरल बाजवा साहब से रब्ता किया था और ये बात किसी और ने नहीं बताई। ये जनरल बाजवा खुद बताते हैं कि मुझे मैसेज आया कि आप ब्रिगेडियर ISI और ब्रिगेडियर MI को सिर्फ निकाल लें, अपने इनको लोगों को काबू कर लें, अपने लोगों को, बाकी मामलात हम संभाल लेंगे। बाजवा साहब ने कहा कि जी ये काम है सुप्रीम कोर्ट और आपके दरमियान, इसलिए आप जाने और सुप्रीम कोर्ट जाने, तो इस मामले में मैं नहीं आऊँगा क्योंकि GIT को सुप्रीम कोर्ट बराह रास्त देख रही है, इसलिए उन्होंने इस बात से इनकारी कर दिया। अब बाजवा साहब जो हैं वो मुसलसल गलत बयानी से काम ले रहे हैं और अब कहते हैं कि ये सारा काम जनरल फैज़ कर रहा था और हमें उन्होंने कुछ और बताया था, हमें कुछ और बताते, हमें नहीं, सिर्फ तमाम जर्नलिस्ट जब भी उनसे मिलते थे तो उनको ये कहानी सुनाते थे कि मैंने तो सरीहन इनकार किया, इसहाक डार लेके आया मेरे पास पैगाम, फिर नवाज शरीफ साहब ने कहा तो मैंने नवाज शरीफ साहब से, प्राइम मिनिस्टर से कहा कि आप मेरे प्राइम मिनिस्टर हैं तो आइनी किरदार हम अदा करेंगे, लेकिन इस मामले में आप और आपका मामला है और सुप्रीम कोर्ट का मामला है, आपका मामला है और अपोजिशन का मामला है, ये आप लोगों ने देखना है। उसके बाद ये तलखी जब इनके दरमियान बढ़ी तो फिर
پارلیمان میں بھی اس وقت کی تقریریں اٹھا کے دیکھ لیں تو اس وقت بھی جوڈیشری پہ حملہ کیا گیا تھا اس وقت بھی. لیکن اس سے پہلے کیا کیا گیا؟ اس سے پہلے آنریبل ججز سے رابطے کیے گئے تھے، انڈیویجلی ان کو اپروچ کیا گیا تھا، ڈائریکٹ کیا گیا تھا، ان کے رشتہ داروں کے ذریعے، ان کے دوستوں کے ذریعے، کامن فرینڈس کے ذریعے اور سینئر قانوندانوں کے ذریعے رابطہ کیا گیا. ان کو مائلڈ کرنے کی کوشش کی گئی، ان کو مینج کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن ان کو کامیابی حاصل نہیں ہوئی اور یہ معاملہ آگے سے آگے بڑھتا گیا. تو اس لیے یہ جو چیز ہے، یہ وہی چیز اب دوبارہ واپس آ گئی. لیکن اب جو ہے، اب معاملہ مختلف ہے. اب صرف وفاقی حکومت، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم جو ہیں اب یہ اس سے پلس کا معاملہ ہے، کیونکہ پاناما تو جو وہ کہتے ہیں ہو گیا، لیکن اس بار ہم پاناما کو ریپیٹ نہیں ہونے دیں گے. یعنی اب ہم سپریم کورٹ کو قابو کریں گے اور ہم ان کو ڈیوائیڈ کریں گے اور ڈیوائیڈ کر کے اپنی پسند کے فیصلے لیں گے. یہ کل ان کا جو ہے سامنے آیا تھا معاملہ. اب میں آپ کو خبر بتا دیتا ہوں. خبر یہ ہے کہ چونکہ معاملہ جانا ہے، اب پٹیشنز فائل ہو چکی ہیں، پٹیشن تیار ہو چکی ہیں، کچھ تیار ہو چکی ہیں، کچھ فائل ہو چکی ہیں، خطوط لکھے جا چکے ہیں. اور نمبر ون یہ کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس پہ از خود نوٹس لیا تھا اور جسٹس اعجاز الاحسن صاحب اور جسٹس نقوی صاحب، مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے نوٹ لکھا تھا چیف جسٹس آف پاکستان کو کہ یہ ایک غیر آئینی اقدام ہو رہا ہے، اس پہ آپ سو موٹو نوٹس لیں. انہوں نے کہا تھا کہ یہ اہم عوامی نوعیت کا معاملہ بھی ہے اور آئینی معاملہ بھی ہے، جس کے بعد یہ آنریبل ججز کے خلاف انہوں نے یہ کارروائی شروع کر دی. اس کے بعد از خود نوٹس، اور دوسرا ایک اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی پیٹیشن ہے، شعیب شاہین صاحب کی طرف سے فائل ہوئی تھی، صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار. اور اس کے بعد ایک سپیکر خیبر پختونخوا کی، ایک سپیکر پنجاب اسمبلی کی پیٹیشن ہے. تو یہ مختلف پیٹیشنز وہاں پہ موجود ہیں اور اب از خود نوٹس بھی موجود ہے. تو لہٰذا شیخ رشید صاحب نے خط لکھ دیا ہے، شیخ رشید صاحب نے چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھ دیا ہے، اظہر صدیق صاحب نے چیف الیکشن کمشنر کو خط لکھ دیا ہے اور اس میں استدعا کی گئی. اب اسد عمر صاحب براہ راست پٹیشن لے کے جا رہے ہیں کہ یہ غیر آئینی اقدام کیا گیا ہے، کیونکہ یہ گٹھ جوڑ ہے اور وہ ان قوتوں کا، اس میں تمام کی تمام 14 جماعتی اتحاد شامل ہے، ان کا یہ گٹھ جوڑ ہے کہ ہم نے اقتدار منتقل نہیں کرنا، ہم نے آئینی طریقے سے اقتدار منتقل نہیں کرنا. یہ 71 میں بھی یہی ہوا تھا کہ اس وقت الیکشن ہو چکے تھے. الیکشن ہونے کے بعد شیخ مجیب جیت چکے تھے، بھٹو صاحب پاکستان پیپلز پارٹی ایسٹ پاکستان میں شیخ مجیب صاحب، اور ویسٹ پاکستان جو اس وقت ہمارا موجودہ پاکستان ہے، یہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی جیتی تھی اور زمین آسمان کا فرق تھا دونوں کی سیٹوں میں. لیکن کیونکہ اس وقت کی ملٹری لیڈرشپ جنرل یحییٰ کا یہ کہا تھا کہ ہم نے ان کو اقتدار منتقل نہیں کرنا، شیخ مجیب کو، عوامی لیگ کو، اور اسی زد میں لڑائی بڑھتی گئی اور بالآخر پہلے ایک آپریشن کیا گیا مشرقی پاکستان میں اور ڈھاکہ بنگلہ دیش میں، جو اس وقت بنگلہ دیش ہے، وہاں پہ ایک آپریشن کیا گیا بہت ہی غلیظ ترین قسم کا. اور اس کے بعد پھر وہاں پہ بغاوت والا ماحول ہوا، پھر وہاں پہ ہماری فوج، پھر انڈیا نے حملہ کیا اور وہ سارے کا سارا سین، اور اس کے بعد ہمیں ہتھیار ڈالنے پڑے ہماری فوج کو. اور جنرل نیازی نے اس وقت، امیر عبداللہ خان نیازی، کے نیازی نے ہتھیار ڈالے اور وہ پاکستان کی تاریخ کی، اسلامی تاریخ کی یہ بدترین مثال ہے کہ ایک اسلامی فوج کا سپہ سالار جو ہے وہ دشمن ملک کے حوالے اپنا ہتھیار کر رہا ہے، ہتھیار ان کے حوالے کر رہا ہے. تو یہ پسٹل موجود ہے، تو باقاعدہ دستخط کیے گئے اس ذلت آمیز شکست پہ، تو پوری دنیا نے دیکھا، وہ تصاویر آج بھی ہیں. تو اسی طریقے سے یہی اس کے بعد پھر 77 میں بھی یہی ہوا. اس وقت بھی الیکشن، فری اینڈ فیئر الیکشن ڈیمانڈ کیے جا رہے تھے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب ورسز تھیں 9 جماعتیں، ورسز آل تھا، بلکہ یوں کہنا چاہیے ذوالفقار علی بھٹو ورسز آل. وہ بھی پہلے انتخابات میں دھاندلی اور دوسرے انتخابات کا بائیکاٹ، فری اینڈ فیئر الیکشن کی ڈیمانڈ تھی. الیکشن نہیں کروایا جا رہا تھا اور 11 سال کا مارشاء اللہ سامنے بھگتنا پڑا تھا ہمیں، پوری قوم کو، جنرل ضیاء صاحب کے صورت میں. آئین 11 سال آپ کا آئین جو ہے وہ معطل رہا تھا. اب بھی وہی سچویشن ہے اور
یہی صورتحال اس وقت ہے، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اگلے ہفتے یہ فیصلہ کرنا ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب کو پتا تھا، وفاقی حکومت کو پتا تھا، طاقتور لوگوں کو پتا ہے کہ یہ معاملہ دوبارہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جانا ہے، اور وہیں سے ہی ہائی کورٹس اور سپریم کورٹس میں یہاں پہ معاملات ہیں۔ جو کچھ بھی انہوں نے ایکٹ کرنا ہے اس کا ریئیکٹ ہونا ہے اعلیٰ عدلیہ میں جا کے، چیلنج ہونے کی صورت میں، از خود نوٹس ہونے کی صورت میں۔ اس لیے یہ آنریبل ججز کو اور اعلیٰ عدلیہ کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ یہ باقاعدہ ایک منظم پلان ہے، اور اس میں یہ کوارڈینیٹڈ ایفرٹ ہے۔ یہ اس میں اکیلے میں آئسولیشن میں کوئی نہیں کر رہا، یہ سارے ملے ہوئے ہیں، مل کے یہ کام کر رہے ہیں، اور مل کر اس وقت ایک آئینی جو راستہ ہے، اقتدار کی منتقلی کا آئینی اور جمہوری راستہ ہے، اس راستے کو یہ بلاک کر رہے ہیں، اور بلاک کر کے طاقت کے زور پہ کر رہے ہیں، جس کی لاٹھی اس کی محنت۔ اس لیے اس راستے میں جو بھی آ رہا ہے اقتدار کی منتقلی کے راستے میں، اور اقتدار منتقل ہونا ہے الیکشن کی صورت میں، اور الیکشن کروانے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان فائنل اتھارٹی وہ ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان مک چکا ہے، بلکہ وہ تو بالکل وہ سمجھیں کہ الیکشن کمیشن ہے ہی نہیں، وہ تو کچھ اور ہی ہے۔ وہ واقعتاً توہین منشی والا جو مقدمہ تھا وہ صحیح ہے، منشی والا ان کی سوچ منشیانہ نہیں ہے، بلکہ اب منشیانہ سے زیادہ آئین سے باغیانہ سوچ ان کی ہو گئی ہے، اس لیے وہ تو بالکل انہوں نے تو تمام تر حدیں پار کر دی ہیں بے شرمی کی۔ اس لیے ان کے ہاں تو کوئی کسی قسم کا ڈر خوف نہیں ہے، اس لیے ڈر خوف نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمیں کس نے پوچھنا ہے، جب ہمارے پیچھے ریاست کھڑی ہے، اور پھر سپریم کورٹ کے یہ چند ججوں کی اوقات کیا ہے، یہ ان کے الفاظ دہرا رہا ہوں جو آپس میں گفتگو کرتے ہیں کہ یہ کون ہوتے ہیں بابے جو ہیں 60 سال سے 62 سال کے اوپر والے بابے، انہوں نے ہمیں ان کے کہنے پہ ہم کریں گے۔ تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، تو اس لیے ان کو اندازہ ہے کہ یہ سارے کا سارا ان کا کھیل خراب ہی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس اور ڈسٹرکٹ کورٹ عدلیہ کرے گی۔ ملک کی عدلیہ ان کے راستے میں دیوار بنی ہوئی ہے۔ ان کا جو بھی ایجنڈا ہے، منی ایجنڈا ہے، میکسی ایجنڈا ہے اور گرینڈ ایجنڈا ہے، یہ سارے کے سارے ہر ایجنڈے میں دیوار جو ہے وہ اعلیٰ عدلیہ ہے۔ اس لیے انہوں نے وکلا کو بھی دبانے کی کوشش کی، وکلا کو پہلے تقسیم کیا، اور پھر صحافیوں کو تقسیم کیا، پھر سیاستدانوں کو تقسیم کیا، یہ سارے کے سارے تقسیم ہو چکے ہیں، اور اب جوڈیشری کی باری ہے۔ اور یہ نون لیگ کا یہ پرانا وتیرہ ہے، یہ نون لیگ کا پرانا وتیرہ ہے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کی گفتگو ایک چل رہی ہے، میں نے بھی ٹویٹ کی ہے، ری ٹویٹ کیا ہے، اس کو آپ ذرا سن لیں کہ شریف فیملی کا ایک طریقہ واردات کیا ہے، نون لیگ کا طریقہ واردات کیا ہے، تو آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میدان سجے گا یہیں پہ، اور عدلیہ کے بارے میں ان کا کیا پلان ہے وہ انشاءاللہ میں تمام آنریبل ججز کو 1-2 دن کے اندر ہو سکتا ہے اگلے ویلاگ میں بتا دوں، جیسے ہی وہ چیزیں سیٹ ہوتی ہیں، اور ساری ایک بالکل پرفیکٹلی آنریبل ججز کو، سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے ججز کو یہ میں بات کنوے کروں گا کہ پلان انہوں نے کیا بنایا ہوا ہے۔ اس میں کسی کو انہوں نے کوئی رعایت نہیں کرنی، کسی کے ساتھ بھی باری باری انہوں نے بنا کے رکھے ہوئے ہیں، ایک سکرپٹ، دوسرا سکرپٹ، تیسرا سکرپٹ، یہ اس طریقے سے کریں گے، اور یہ الیکشن کی طرف نہیں جانا چاہتے، اس لیے کہ اب معاملہ پھر سپریم کورٹ میں میدان سجے گا، اور اوپن کورٹ میں سماعت ہونی ہے۔ ایک میں آپ کو بتا دوں کہ جو یہ سوچ رہے ہیں وہ ہونے والا نہیں ہے، جو یہ سوچ رہے ہیں وہ ہونے والا نہیں ہے۔ ان کے ساتھ پاناما والا معاملہ ریپیٹ ہونے والا ہے، میں مجھے پورا وثوق سے میں کہہ سکتا ہوں کہ پاناما ریپیٹ ہوگا، پاناما کیس ریپیٹ ہونے والا ہے۔ کیسے ریپیٹ ہوگا انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا۔ فی الوقت ایک ہی بات کہوں گا کہ وکلا متحرک ہو جائیں، صاحب برادری متحرک ہو جائے، اور آنریبل اعلیٰ عدلیہ اور ماتحت عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہونے کا وقت ہے، اور ان کو تگڑا کرنے کا وقت ہے۔ اسی لیے اب یہ آئینی جدوجہد ہوگی، اور آئینی جدوجہد ہی ہونی چاہیے، کیونکہ اس کو غیر آئینی جدوجہد کرنے کا ہی تو مسئلہ ہے کہ یہ غیر آئینی جدوجہد، اور اس پھر غیر آئینی اقدامات کا جواز ملے، اور پھر یہ جو کھیل کھیلنا چاہتے ہیں ٹیکنوکریٹس کی طویل دورانیہ کی حکومت آ جائے، ماشاء اللہ لگ جائے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ اصل میں رکاوٹ بنے گا۔ تو انشاءاللہ اچھے دن ہوں گے، رمضان المبارک ہے، دعائیں کرتے رہیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔